आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़े ही अहम मसले के हवाले से है। हम जानते हैं ईद उल अज़हा आ रही है, इसमें हम कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी किसके नाम की करें? इसके हवाले से ये बहुत अहम मसला है। बहुत से लोग इसको जानते ही नहीं हैं। हम कुर्बानी करते हैं, हम अपना माल खर्च कर देते हैं, लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं है कि कुर्बानी किसके नाम पर करें। क्या ये भी एक बड़ा मसला है कि अगर एक शख्स कर रहा है कुर्बानी घर में, तो क्या सबकी तरफ से वो कुर्बानी कबूल हो जाती है? क्या वो सबके लिए काफ़ी है? तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो कुर्बानी के तमाम तर अहम मसाइल को जानना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो इसी पर मुश्तमिल है। आप इसको गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इसमें कुरान पाक की आयत का भी हवाला दूँगी और अहादीस मुबारका भी इसमें शामिल करूँगी। आपने इसको एंड तक देखना है। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों से गुज़ारिश करना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला का एक नाम जो भी आपको बहुत प्यारा लगता हो, उसको कमेंट में लिख दीजिए। कुर्बानी वो अमल है जिससे अल्लाह का कुर्ब मिलता है। आइए जानेंगे कि कुर्बानी किसके नाम पर करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। लन यनालुल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। यानी अल्लाह ताला तक गोश्त पहुँचता है, ना खून, बल्कि इसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। कुर्बानी इबादत है और इबादत हमेशा अल्लाह ही के लिए की जाती है। इसलिए कुर्बानी किसी भी फौजशुदा या ज़िंदा शख्स के नाम पर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के लिए की जाती है। हाँ, लेकिन नियत आप इसमें ये कर सकते हैं कि किसी फौजशुदा अज़ीज़ को एसाले सवाब के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इसके हवाले से एक हदीस भी लेंगे जो तिर्मिज़ी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमा। तो इससे ये वाज़े होता है कि हम अल्लाह ताला से अल्लाह के नाम की कुर्बानी करके अल्लाह के आगे ये गुज़ारिश करें कि हमारी तरफ से इसको कबूल फरमाए। क्या किसी मरहूम के नाम पर कुर्बानी की जा सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसके हवाले से बहुत से लोग पूछते भी हैं। तो इसका जवाब कि हाँ जी, की जा सकती है। अगर कोई शख्स अपने मरहूम वालिदैन या किसी अज़ीज़ को एसाले सवाब के तौर पर कुर्बानी का हिस्सा दे, तो ये जायज़ है। मगर असल नियत जो कुर्बानी है, वो अल्लाह के नाम पर होनी चाहिए। अक्सर लोग बोलते हुए भी ये जो है वो गलती कर जाते हैं कि किसके नाम की कुर्बानी कर रहे हो? तो वो कहते हैं वालिद साहब की तरफ से है, वालिद साहब के नाम की कुर्बानी है। बाज़ कहते हैं वालिदा की कुर्बानी है। मतलब हम अल्फ़ाज़ों में बेशक हमारी नीयत वो नहीं होती है, लेकिन जो हिस्से के तौर पर हम इसको ज़िक्र कर सकते हैं कि हाँ जी, अम्मा जान ने हिस्सा डाला है अल्लाह की कुर्बानी में, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के लिए कुर्बानी में। तो बोलते हुए अल्फ़ाज़ों में भी हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। अब जो कुर्बानी के जानवर होने चाहिए, उनके शरई शराइत क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो देखिए कम से कम 1 साल का बकरा, दुम्बा, मेंढा वो 1 साल का हो। और अगर आप गाय, बैल या भैंस की कुर्बानी कर रहे हैं तो वो कम से कम 2 साल का हो। और इसी तरह अगर आप ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं तो वो कम से कम 5 साल का होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी जानवर अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, बीमार ना हो या जिसके कान या दुम जो है वो कटी हुई हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। अब एक सवाल है कि कौन कुर्बानी कर सकता है? यानी किस उम्र में किस पर कुर्बानी वाजिब है? तो इसके हवाले से भी सवाल किया जाता है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए कि हर मुसलमान आकिल, बालिग, मुक़ीम यानी जो कायम अपना घर जिसके पास हो, जिसके पास कुर्बानी के दिनों में निसाब के बराबर माल हो, यानी जितना अल्लाह ताला ने एक निसाब जिस पर ज़कात वाजिब है, जैसे कि 52.5 तोले चांदी के बराबर जिसके पास कीमत हो या 7.5 तोले सोने के बराबर जिसके पास कीमत हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, उसको करनी चाहिए।
اب قربانی کے گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سارے کے سارا جو ہے وہ کہتے ہیں بس ان کی قربانی اسی کے لیے ہوتی ہے کہ فریج بھر لینا ہے ہم نے. تو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا بھی اللہ نے جو ہے وہ ایک طریقہ بتایا ہے. اب 3 حصے ہم اس کے کریں گے. جتنا بھی گوشت حاصل ہوگا اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. 1/3 جو ہے وہ خود رکھا جائے گا، 1/3 رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا، اور 1/3 جو ہے وہ غریبوں کو دیا جائے گا. اب قربانی جو اللہ نے جو اس کا حکم دیا ہے، جو واجب ہے ہر اس پر جس پر نصاب ہے، یعنی جس پر اللہ نے بتا دیا کہ اس پر واجب ہے، تو اس کے لیے اب قربانی کس دن کرے؟ عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر اگلے 2 دنوں تک، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو ہی قربانی کریں گے. اس کے بعد اگر آپ قربانی کریں گے وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ صدقہ خیرات ہو سکتا ہے، وہ قربانی نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلا دن جو ہے وہ جب سب سے پہلے دن اگر کوئی کرے تو وہ سب سے افضل ہے. تو اسی طرح سے آپ یہ مسائل جاننا بڑا ضروری ہے. ہم کس کی طرف سے قربانی کریں، کس طرح، یعنی ایک حصہ ہم گھر میں اگر پورا جیسے جانور لے لیا ہے، اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، گائے کا، بھینس کا، تو اسی طرح سے جو بھی آپ کو قربانی کریں گے تو اگر گھر کے 7 افراد ہیں وہ 7 کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن ہونا ضروری ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. تو نیت کرنا ضروری ہے. اب قربانی کی حقیقت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے. قربانی ایک عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی یاد میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. بعض لوگ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، تم نے اس دفعہ کیا قربان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے تو اس دفعہ اونٹ قربان کیا ہے، میں نے تو اس دفعہ اتنی بیلیں قربان کر دی ہیں، میں نے تو اس دفعہ اتنے بکروں کا جو ہے وہ قربانی کی ہے. تو اس میں ہمیں دکھاوا یا ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. یعنی کہ اس میں صرف اور صرف اللہ نے یہ بات ختم کر دی کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ قربان کیا. جس کو لیے قربان کیا ہے، جس کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، اسی کو پتہ ہونا چاہیے. وہی نیکی جو ہے وہ کامل نیکی ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہو. گناہ تو ہم بڑا چھپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نیکی کا حکم آتا ہے، جب نیکی کی بات آتی ہے تو ہم اعلانیہ جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے اتنے لوگوں کی شادی کروا دی. اب میں نے وہ لوگ ذکر کر دیے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا پھر اس کے برابر مال موجود ہو، 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مال موجود ہو. حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس شخص میں وسعت ہو وہ اپنی قربانی، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ امتحان ہی تو ہے، آپ کی سب سے پیاری چیز کے ذریعہ اللہ آپ کو آزماتے ہیں. تو یہ ہماری سب سے پیاری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم حضرت ابراہیم کی طرح آزمائش نہیں لی کہ آپ کی اولادوں کو کہا ہو کہ قربان کر دو. اللہ نے ایسا نہیں کیا. تو مال تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اگلے سال انشاءاللہ 700 گنا تک کر کے لوٹا بھی دیتے ہیں، اگر آپ کی نیت واقعی خالص نیت ہے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اگلے سال، آئندہ آنے والے سال سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو 700 گنا تک آپ کی نیت کے بقدر کر کے اللہ لوٹا دیتے ہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. اب ایک شخص کی قربانی سے پوری فیملی کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. یہ مسئلہ نفل قربانی کے متعلق ہے. واجب کے لیے ہر فرد کی الگ قربانی ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم ہذہ عن محمد و آلہ محمد، یعنی اللہ یہ قربانی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اگر گھر میں کوئی ایک شخص صاحب نصاب ہے تو صرف اسی پر واجب ہے، باقی پر نہیں ہے. جیسے بچے ہیں چھوٹے، اور اگر سب بالغ افراد ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. ہاں اگر نفلی قربانی ہے تو ایک جانور کی نیت سے پوری فیملی کی طرف سے بھی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. جیسے کہ اب گائے ہے یا اونٹ،
7 افراد تک شریک ہو کر اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ ہر ایک الگ الگ اس میں شراکت کا کر کے خالص اللہ کے لیے کر سکتا ہے۔ اب میں نے ذکر کیا ہے فوت شدہ افراد کی طرف سے بھی آپ نفلی قربانی کر سکتے ہیں، اور اس قربانی میں بھی آپ ان کو ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل مصرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ صرف رسم یا نام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے کا سارا جو آپ قربان کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کریں۔ اور اس سے پہلے یہ جان لیجیے قربانی آنے سے پہلے کہ اگر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال، ناخن، جلد وغیرہ نہیں کاٹنی ہے آپ نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کریں۔ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کو انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عہد کرنا ہے کہ یا اللہ، میں اپنی وہ تمام تر خواہشات جو میری ناجائز ہیں وہ بھی میں آپ کے راستے پر قربان کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ میں حرام آپ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، مجھے حلال ہی دینا، حرام سے مجھے بچانا۔ اگر آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ کی ضرور سنتا ہے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے اور یہ تمام تر چیزیں ہیں تو شاید کہ اللہ آپ کی قربانی قبول نہ کریں۔ اگر قربانی اللہ کی رضا کے بجائے دکھاوے، فخر یا ریاکاری کے لیے ہو تو بھی وہ قبول نہیں ہوتی، شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما امر الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اگر صرف یہ حکم دیا گیا ہے، انہیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اب اسی طرح اگر جانور میں شرعی عیب ہو، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، شدید بیمار نہ ہو، دبلا ہڈیوں کے سوا اس پر کچھ نہ ہو، اس کے کان، دم یا سینگ کٹے ہوئے نہ ہوں، یعنی کہ اگر ان میں کوئی عیب بھی ہے تو بھی وہ جانور جائز نہیں ہوتا، اس کی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کی حدیث ابو داؤد سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے: کانا، بیمار، لنگڑا، دبلا، جس پر گوشت نہ ہو۔ تو ان تمام تر چیزوں کو آپ نے شامل حال رکھنا ہے۔ اب میں نے وہ تو بتا دیا جو کہ مصارف ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کوئی فقیر ہے، مقروض ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ قرض لے کر یا اپنی بنیادی ضروریات بیچ کر قربانی کرتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اس کے لیے یہ عمل مشقت میں ڈالنے والا اور مکروہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں تمہیں مکلف ہی نہیں بناتا اس چیز کا جو تمہارے اوپر گراں گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو پسند نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ انتہائی اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ اب وہ لوگ جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں، یعنی ایک گائے میں انہوں نے 7 لوگوں نے حصہ ڈال دیا، اگر اجتماعی قربانی اونٹ یا گائے میں شریک افراد میں سے کوئی شخص نیت غلط رکھتا ہے، مثلا صرف گوشت لینے کی نیت کرے یا ثواب کی نیت نہ ہو، تو سب کی قربانی باطل ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی حصہ ڈالا کریں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اللہ کریم آپ سب کی قربانیوں کو، آپ کے جان، مال، ہر طرح کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دے۔ وہ بندے جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں پر لبیک یا عبدی پکارتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر بگڑے کام بنائے، آنے والا سال اس سے آنے والے سال سے اور بھی اچھا اللہ بنائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔